बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। और वीकेंड ख़राब करने की कोशिश की गई है PMLN की या हुकूमत की, एस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन शुक्र है कि जो रिचर्ड ग्रेनल है उसने ये बता दिया कि जी ये खबर फेक है। रिचर्ड ग्रेनल को अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका के लिए नुमाइंदा खुसूसी तैनात किया जा रहा है, ये खबर चलाई गई। लेकिन फिर उसने कहा कि ये खबर गलत है। रिचर्ड को पहले ही पूरी दुनिया के लिए अमरीकी सदर का खुसूसी एलची तैनात किया गया है। और जहां पे भी दुनिया में कन्फ्लिक्ट्स होंगे या ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे स्पेशल हैंडलिंग की जरूरत होगी तो सदर की मावनत के लिए रिचर्ड मौजूद होगा। तो पाकिस्तान जो है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे लाजमन उसका एक रोल होगा। बाकी जगहों पे भी जैसे उसका रोल है, अफगानिस्तान पे हो सकता है उसका रोल, यूक्रेन पे हो सकता है, मिडिल ईस्ट में हो सकता है। रिचर्ड का रोल जो है वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर हो सकता है। तो ये एक वीकेंड खराब हो जाना था, लेकिन रिचर्ड ने बताया कि नहीं जी ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि रिचर्ड के पास इस वक्त कोई बाकायदा ऐसी टीम है या पाकिस्तान के अंदर जो अमरीकी सफारत खाना है वहां से उसको बाकायदा इतला जाती है, रोजाना की बुनियाद पे बताया जाता है कि पाकिस्तान में आपके खिलाफ क्या क्या चल रहा है। हनीफ अब्बासी ने और ख्वाजा आसिफ ने एक बयानिया लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने एक यहूदी फैमिली को जोड़ा रिचर्ड के साथ। वो कहता जी मैं इनको जानते नहीं, ये कौन लोग हैं और ये क्या चल रहा है। तो वो लगातार जो है वो चीजें एक्सपोज हो रही हैं। ये बयानिया मैं आपको बता रहा था ना पहले भी वीलॉग में कि बयानिया बनाने के अंदर हम बहुत तेज हैं। हमने माजी में बहुत बयानिया बनाए, लेकिन उस वक्त बयानिया का तोड़ नहीं होता था क्योंकि मीडिया पूरा कंट्रोल में था। अब सोशल मीडिया है और नौजवानों को फैक्ट चेक करने में महारत है। नौजवान जो है वो फैक्ट चेक करते हैं और फौरी तौर पे पूरा बयानिया उड़ा कर रख देते हैं, जो आजकल हो रहा है। अब आ जाए, ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। ख्वाजा साद रफीक साहब देखें, वो एक शानदार सियासी कारकुन तो है, उनका करियर है शानदार किस्म का। बार बार वो MNA बने हैं, बार बार मिनिस्टर बने हैं। मुशर्रफ दौर में भी वो एक जद्दोजहद का हिस्सा रहे हैं। लेकिन यही ख्वाजा साद रफीक जो है वो लतीफ खोसा जैसी शख्सियत से अपने हल्के में इलेक्शन हार गए। जहां वो इमरान खान साहब को टफ टाइम दिया करते थे, वहां वो लतीफ खोसा से इलेक्शन बुरी तरह हार गए। तो एक धचका तो उन्हें लगा है। ख्वाजा साद रफीक किसी और दिन खुलकर बात करें या ना करें, वो जब अपने वालिद गिरामी की याद में कोई दिन मना रहे होते हैं तो फिर ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वो खुल के बात करते हैं। तो एक सेमिनार जो है वो था, उसका नाम था बुहरानों में घिरा पाकिस्तान, इस्लाह अहवाल कैसे हो, ये पाकिस्तान ठीक कैसे हो सकता है। तो इसमें ख्वाजा साद रफीक साहब ने कुछ हकायक से पर्दा उठाया। और अब ये जो कुछ भी हो रहा है ना बाई डिजाइन हो रहा है, जिस तरफ को आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं जावेद लतीफ। अब इनको समझ नहीं आ रही कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाए कैसे, क्योंकि अगर जनरल बाजवा और जनरल बाजवा की टीम के खिलाफ बयानियां बनाते हैं तो वो इनके ऊपर एहसानात हैं। वो इनको लेकर आए थे इक्तदार में, उन्होंने इमरान खान का रेजीम बदल कर इनको जबरदस्ती लाकर बिठाया था इक्तदार में बंदे तोड़ के, और जो जुल्म और बर्बरियत है उसका आगाज तब हुआ था। तो अगर ये उनके खिलाफ ज्यादा खुलकर मैदान में आते हैं तो मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है वो ये समझ जाएगी कि इन्होंने कल को हमारे साथ भी यही करना है। जब हमने नहीं रहना तो अपने सियासी मफाद के लिए हमें कल को गाली देंगे। अच्छा, मौजूदा सियासी क़यादत के ऊपर इल्जाम लगा नहीं सकते। जावेद लतीफ हल्की हल्की टुक टुक करते हैं कि जनाब हमें जबरदस्ती बिठा दिया गया, हम तो जनाब आना ही नहीं चाहते थे, हमारी हुकूमत बनती नहीं है, हुकूमत तो PTI की बनती थी, जबरदस्ती लाकर हमें मैंडेट ही नहीं है, जबरदस्ती बिठा दिया गया। तो ये इस किस्म की चीजें जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता फ्लोट की जा रही हैं ताकि हल्की हल्की ढोलकी के ऊपर एक बयानिया बनना शुरू हो जाए। उधर बिलावल ने भी ये कोशिश शुरू की है, लेकिन बाद में आपको मैं बताता हूँ। साद रफीक ने एतराफ किया कि मुझे इमरान खान ने नहीं बल्कि जनरल बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सकता। अब रिमोट कंट्रोल जमहूरियत क्या होती है? जब जमहूरियत का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में हो। किसके हाथ में होगा? एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होगा। लेकिन जब भी जमहूरियत का रिमोट कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होगा तो सियासतदान वही इक्तदार में होगा जिसके हाथ में बुरश होगा। या तो आप रिमोट कंट्रोल पकड़ लें अपने हाथ में, तो या आप बुरश पकड़ लें अपने हाथ में। तो इन दो सूरतों में आप इक्तदार में रह सकते हैं। तो रिमोट कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है और जो जूते पॉलिश करने वाला बुरश है वो इस वक्त PMLN के हाथ में है। पीपल्स पार्टी और PMLN में सख्त मुकाबला है कि ज्यादा अच्छी पॉलिश कौन करता है। साद रफीक ने कहा कि इमरान खान से इख्तलाफ नहीं है मेरा कोई जाती, उन्होंने मुझे जेल में नहीं डाला, मुझे जनरल बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला था, उनका तो नाम ही नहीं लिया जाता।
ان کے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں آپ بات کیوں نہیں کرتے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی غلطی تو مانے. تو بات یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب, کیا نواز شریف صاحب نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومتیں نہیں گرائی؟ اور پی ایم ایل این کے خلاف اگر عمران خان صاحب کی کوئی سازش تھی تو آپ کی حکومت تو گری نہیں, آپ نے تو اپنے 5 سال پورے کیے تھے. عمران خان کی تو آپ نے حکومت ہی گرا دی. نواز شریف نے 2 دفعہ بے نظیر کی حکومت گرائی, زرداری کی حکومت گرانے کی سازش کی اور گو زرداری گو کا نعرہ لگایا. نواز شریف نے عمران خان کی حکومت گرائی اور زبردستی اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنوایا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر. نواز شریف نے جنیجو کے خلاف سازش کی. نواز شریف نے ضیاء الحق کے ساتھ مل کر اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف سازش کی. نواز شریف نے آئی جے آئی کا ایک اتحاد بھی بنایا. میرے پاس سے وہ بڑی زبردست ایک تصویر نکل کے آئی ہے. آج کل جو ہے وہ سکرولنگ کرتے ہوئے چیزیں مل جاتی ہیں, تو اس تصویر کو آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں. یہ ایک اخبار کا پورا پیج ہے اور یہ پیج آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب کس طریقے سے جب آئی جے آئی جیتی تھی تو بے نظیر کا مذاق اڑایا گیا تھا مشرق اخبار کے اندر, اور آئی جے آئی کی فتح کو کس طرح پیش کیا گیا تھا. اس میں الطاف حسین بھی تھے, جماعت اسلامی بھی تھی, اور جتنی مذہبی جماعتیں وہ بھی ساری اس کے اندر تھیں. ضیاء الحق کا بیٹا جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل تھا, پھر یہ نواز شریف بھی اس کے اندر شامل تھے. سب نے مل کر کیا اور نواز شریف صاحب کو بنا دیا وزیر اعظم پاکستان. تو یہ نواز شریف صاحب نے جتنی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جمہوریت کے خلاف سازشیں کی ہے, کیا نواز شریف نے ایک مرتبہ بھی قوم سے معافی مانگی یا اپنی غلطی کا اعتراف کیا؟ نواز شریف ہمیشہ غلطی کرنے کے بعد روتے رہے, انہوں نے اعتراف اپنے جرم کا کبھی نہیں کیا. عمران خان صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے خود اعتراف کیا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا میری غلطی تھی. عمران خان وہ شخص ہیں جنہوں نے کہا کہ فوج کی مدد سے اقتدار میں, کمزور اقتدار میں آنا میری غلطی تھی, مجھے دوبارہ الیکشن میں جانا چاہیے تھا. یہ عمران خان صاحب نے اپنے اعتراف کر لیے ہیں, اپنی غلطی تسلیم کی ہے. لیکن خواجہ صاحب آپ عمران خان سے تو کہہ رہے ہیں, لیکن کیا آپ نے نواز شریف سے کبھی پوچھا؟ اور وہ جو کیسز آپ کے ختم ہوئے ہیں جعلی اکاؤنٹوں والے, وہ تو کیسز موجود ہیں, ان کے جواب تو آج تک نہیں آئے. لندن کے اپارٹمنٹ ساری دنیا کو نظر آ رہے ہیں, آج تک ان کا جواب نہیں آیا. عمران خان کے اوپر جو کیسز بنے ہیں 180 سے زیادہ, نواز شریف کے اوپر جو 2-4 کیس بنے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن یہ فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہیں. بہرحال خواجہ سعد رفیق صاحب نے پھر گواہی دی ہے اور آہستہ آہستہ سب گواہی دے رہی ہے. 2 خواجگان کی کہانی ہے, ایک خواجہ سعد رفیق ہیں اور ایک خواجہ آصف ہیں. خواجہ سعد رفیق نے یعنی اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کی, ایک عزت بچا گیا, اور دوسرا خواجہ جو ہے وہ اپنی سیٹ بچا گیا. خواجہ آصف وہ شخصیت ہے جو عمران خان صاحب سے اس وقت سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ پریشان بھی وہ ہیں. ان کی ایک بڑی لمبی چوڑی سیاست ہے, ان کا گدی کا مسئلہ ہے اور سیالکوٹ سے لگاتار یہ جیتتے آ رہے ہیں, ایم این اے بنتے آ رہے ہیں, لیکن گزشتہ 3 الیکشنز میں انہیں شکست ہوئی ہے اور شہر میں ان کی عزت خراب ہو رہی ہے. پورا شہر کہتا ہے کہ خواجہ آصف 2013 میں الیکشن ہار گئے تھے عثمان ڈار سے, لیکن پھر خواجہ آصف صاحب دھاندلی سے جیت گئے, جس پہ پورا سال شور مچا رہا, بلکہ 4-5 سال شور مچا رہا. اس کے بعد 2018 میں خواجہ صاحب نے خود بتایا کہ میں الیکشن ہار رہا تھا, میں نے جنرل باجوہ کو فون کیا اور اس کے بعد جب نتیجہ آیا تو میں الیکشن جیت گیا. 2024 میں پوری دنیا اس بات کی گواہی دیتی ہے اور عالمی ادارے بھی گواہی دیتے ہیں, جو سرویس کرنے والے ہیں انہوں نے بھی گواہی دی ہے کہ 2024 میں فارم 45 جو ہے وہ اس کے مطابق جیت گئی تھیں ریحانہ ڈار صاحبہ, جبکہ جعلی فارم 47 کے اوپر خواجہ آصف کو جتوا کر وزیر دفاع بنا دیا گیا. عمران خان صاحب کے خلاف سب سے زیادہ بغض اور نفرت خواجہ آصف صاحب میں دکھائی دیتی ہے. انہوں نے ہمیشہ نجی نوعیت کے حملے کیے, حتیٰ کہ شوکت خانم اسپتال کو بھی انہوں نے نہیں بخشا. خواجہ صاحب بہت پریشان ہیں, یعنی ان کی باتیں سنتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ وہ ایک بے بسی محسوس کر رہے ہیں خواجہ آصف, اور وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ 15 دن پہلے تک کوئی بھی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا تھا, اب عمران خان کیسے راضی ہو گیا مذاکرات کے لیے, ہمارے ساتھ کوئی گیم ہو رہی ہے. تو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے خواجہ صاحب. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی آپ کی جماعت کے لیے یا کسی بھی جماعت کے لیے امریکہ سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گی. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سارے معاملات آپ یہ دیکھیں نا, ٹریننگ کے معاملات ہوں, دفاع کے معاملات ہوں, آپ کی معیشت کے معاملات ہوں, آپ کے جتنے معاملات ہیں, آپ ریٹائرمنٹ کے بعد جا کے گھر لینے ہوں یا جو کچھ بھی ہو, وہ مغرب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کوئی بھی آپ کا ایک ریٹائر آفیسر, چاہے بیوروکریٹ ہے, چاہے وہ آپ کا جو ہے وہ پاک فوج کا ہے یا کسی بھی جگہ کا ہے, وہ آپ کو رشیا میں یا چائنا میں ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں ملے گا. یہ سارے آپ کو اگر یا تو پاکستان میں ملیں گے, کچھ جو باقی ہوں گے وہ آپ کو ملیں گے مغربی ممالک میں. تو خواجہ صاحب یہ آبویس ہے کہ ان سے تعلقات نہیں بگاڑنے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, آپ کے ساتھ یہ بگاڑ دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر پبلک کے ساتھ ان کی صلح ہو جائے اور آپ کے ساتھ بگڑ جائے تو پھر آپ گالیاں دینا شروع کر دیجیے گا.
لیکن اب پی ایم ایل این کے لیے پرابلم یہ ہے کہ جس لڑائی میں انہوں نے اپنی ساری کی ساری مقبولیت کا بیڑا غرق کر لیا، اس لڑائی میں اگر وہ ایک دفعہ پھر اکیلے رہ گئے تو پھر فائدہ کیا ہوا لڑائی کا؟ اس سوال کے ساتھ میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں. ایک اور خبر ہے، جو تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات اور انہیں پاکستان میں واپس لا کر بسانے کا الزام ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان صاحب کے اوپر لگایا تھا اور یہ کہا تھا کہ کس شخص کی ضد ہے جس کی وجہ سے ان کو لا کر یہاں بسایا گیا اور ان کو یہاں سیٹل کیا گیا، اور پھر عمران خان صاحب کو دوگلا قرار دیا تھا، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے گلے پڑ گیا. میں یہ بیان گلے ایسے پڑ گیا، یعنی ویسے تو اس پریس کانفرنس میں کافی زیادہ تضادات ہیں جن کے اوپر لوگ بات بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا، یہ سب سے بڑا تضاد ہے، یہ سب سے خوفناک سٹیٹمنٹ ہے ان کا جو بری طرح پورا گلے پڑ گیا. کیونکہ اس میں جو پی ایم ایل این کے حمایتی دانشور یا صحافی ہیں اس حکومت کے ساتھ جن کی ہمدردی ہے، وہ بھی اس میں عمران خان کے حق میں گواہی دے رہے ہیں. پی ایم ایل این کے اپنے وزراء اور اپنے لوگ عمران خان کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، عمران خان کے اپنے وزراء عمران خان کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، پاکستان کا سارا میڈیا عمران خان کے حق میں گواہی دے رہا ہے. یہ ایک ایسا سٹیٹمنٹ ہے جہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر اب تنہا کھڑے ہیں. انہیں یہ سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ حقائق کیا ہے. وہ بیان کریں گے تو لوگ مان تو نہیں لیں گے نا. اب مثال کے طور پہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جی کہ مسلح لوگ جو ہے، یہ والا جو سٹیٹمنٹ تھا کہ لوگ مسلح تھے، وہ آئے، انہوں نے گولیاں چلائی اور پھر یہ بعد میں بیانیہ اس لیے بنایا کہ وہ بھاگ گئے. تو بات یہ ہے جن کے پاس ہتھیار تھے وہ کیوں بھاگ گئے؟ کیا دھوئیں سے ڈر کے بھاگ گئے؟ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مسلح لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں، سامنے سیکورٹی فورسز کھڑی ہیں، وہ غیر مسلح ہیں اور وہ صرف آنسو گیس چلائیں گے اور مسلح لوگ بھاگ جائیں گے اور ایک بھی سیکورٹی فورس والا زخمی نہیں ہوگا اور مسلح لوگ اپنے لوگوں کو قتل کر دیں گے. یہ تو کامن سینس ہی نہیں مانتی کہ مسلح لوگ غیر مسلح لوگوں سے بھاگ گئے. کامن سینس ہی نہیں ہے. اور جو غیر مسلح ہیں ان میں سے کوئی بھی زخمی نہیں ہوا اور جو مسلح ہیں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو زخمی بھی کر دیا. یہ بڑی عجیب قسم کا ایک سٹیٹمنٹ تھا جس کا کوئی شواہد بھی موجود نہیں ہے. حقائق چیک کریں تو وہ بھی موجود نہیں ہے، فوٹیج چیک کریں تو وہ بھی موجود نہیں ہے. اور اگر کامن سینس کی کسوٹی کے اوپر رکھ کے آپ اس کو دیکھیں تو پھر بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو مسلح لوگ ہیں ان کو بھاگنے کی کیا ضرورت تھی. بدترین آنسو گیس کی شیلنگ برداشت کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچ گئے اور اپنے ٹارگٹ پہ پہنچنے کے بعد صرف اسی شیلنگ سے وہ بھاگ گئے. یہ تو پاسبل نہیں تھا، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ہتھیار بھی تھے. لیکن جو سب سے خوفناک بیان گلے پڑا ہے وہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات والا معاملہ ہے. اب اس میں یہ ثابت ہو چکا ہے، یعنی درجنوں سٹیٹمنٹس اب تک آ چکے ہیں. ان میں کچھ بڑے اہم سٹیٹمنٹس ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کون کون بندہ اب یہ بات کر رہا ہے. اس میں اعزاز سید صاحب ہیں، اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. اعزاز سید صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید اس وقت کابل گئے اور ٹی ٹی پی کے سربراہ کو قیمتی بلٹ پروف گاڑی تحفے میں دی. فیض حمید اس وقت کور کمانڈر پشاور تھے. یہ جب عمران خان کی حکومت گئی تب بھی یہ کور کمانڈر پشاور تھے. اچھا، اس کے بعد جناب یہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے نجم سیٹھی صاحب کا ہے. نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں انہوں نے رچرڈ گرنل کے اوپر بات تک نہیں کی. حکومت امریکی مداخلت پر بات کر رہی ہے لیکن آئی ایس پی آر نے ایک لفظ نہیں بولا. جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کا عہدیدار عمران خان سے ملاقات کر رہا ہے تو اس پر بھی انہوں نے خاموشی رکھی. اچھا، یہ تو ایک سٹیٹمنٹ ہے نا، لیکن نجم سیٹھی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ اس حوالے سے بھی آیا ہے کہ 14 مرتبہ مذاکرات کیے گئے 2008 سے لے کر 2018 تک. جب عمران خان صاحب کی حکومت نہیں تھی تو مذاکرات تو تب بھی ہو رہے تھے. تو مذاکرات تب عمران خان تو نہیں کر رہے تھے، تب تو یہ فوج مذاکرات کروا رہی تھی. اب اس کے اور یہ جو سٹیٹمنٹ میں ایگزیکٹلی پڑھ دیتا ہوں، 2008 سے 2018 تک سیٹلمنٹ کے لیے 14 مذاکرات ہوئے. بات چیت کر کے روکنے کی کوشش کی گئی. گڈ طالبان بیڈ طالبان کہا گیا. صرف عمران خان کے سر پر الزام دھرنا غلط ہے. اسٹیبلشمنٹ کی یہ پالیسیاں تھیں. اب اسی طرح جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب صاحب نے ایک بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور جو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا، انہوں نے حقائق سامنے رکھ دیے باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ. انہوں نے کہا جی ہماری حکومت جانے کے بعد یہ میٹنگ شروع ہوئی تھی ٹی ٹی پی کے ساتھ اور اس میں انہوں نے کہا تھا جی ہم یہ کریں گے اور تب انہوں نے اتفاق رائے کیا تھا. اور جب یہ ان کو لانا شروع ہوئے تھے تو ہم نے اس کی مخالفت کی تھی. ہماری مخالفت کے باوجود یہ لے کر آئے اور اس کے نتائج اب ہم پاکستان میں بھگت رہے ہیں. تو پاکستانیوں کی ذرا جو ہے نا وہ میموری شارٹ ہوتی ہے، لیکن سوشل میڈیا کے نوجوانوں کی میموری بہت اچھی ہے اور انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ نکال کر سامنے رکھ دی ہیں. اب درجنوں ایسے ثبوت موجود ہیں جس میں جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اب چاہیے کہ اس کے اوپر یا تو وہ وضاحت دیں، کیونکہ اس میں انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کر دیا ہے. از اٹ پاسبل فار عمران خان کہ وہ کوئی کیس کریں اس پہ کہ جناب میرے اوپر ایک جھوٹا الزام لگایا گیا ایک ریاستی ادارے کی جانب سے؟ از اٹ پاسبل؟ پاکستان میں دیکھیں قانون میں شاید پاسبل ہو لیکن پریکٹیکلی شاید یہ ممکن نہ ہو. میرا ویسے ایک سوال ہے، جو قانونی رائے جانتے ہیں لوگوں مجھے بتا دیں
میرے دماغ میں یہ سوال ہے, میں پتا کروں گا کہ کیا عمران خان صاحب کیس کر سکتے ہیں کہ جناب میرے اوپر ایک غلط اور جھوٹا الزام لگایا گیا ہے ریاست کے ایک انتہائی ذمہ دار ادارے کی جانب سے, یا وہ ادارہ اپنا بیان واپس لے تو یا پھر اس کے خلاف جس نے بیان دیا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. کیا عمران خان صاحب یہ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں پہلے مرحلے کے طور پہ عمران خان صاحب کو ایک لیٹر لکھنا چاہیے جی ایچ کو, جس میں وہ فیکٹ چیک کر کے یہ ساری چیزیں بھجوائیں اور وہ یہ کہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ مجھے اس کا جواب دیا جائے گا کہ میں ملک کے وسیع تر مفاد میں جو فیصلے کر رہا تھا وہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے تھے, اور اسٹیبلشمنٹ نے میرے بعد آنے والی حکومت کے ساتھ مل کر ان پہ امپلیمنٹ کیا تھا, اور آنے والی حکومت کی مرضی سے ان کو واپس لایا گیا تھا. ہم نے اس وقت مخالفت کی تھی اور اس کے نتائج پاکستان آج تک بھگت رہا ہے, لہٰذا آپ مجھے بلیم نہیں کر سکتے. ناظرین, بلاول زرداری نے ہلکی آنچ کے اوپر جو ہے وہ پریکٹس شروع کر دی ہے نورا کشتی کی, اور نورا کشتی ان کو کرنی پڑے گی. وجہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ امریکہ کی جو آنے والی ایڈمنسٹریشن ہے ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نون لیگ کی سیاست سے یا انہوں نے اس ملک میں جو گند مارا ہے پاکستان کے اداروں کے ساتھ مل کر, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات بلاول اب باور کروانا چاہتے ہیں امریکہ کو اور مغربی دنیا کو. ان کے ذرا سٹیکس وہاں زیادہ ہیں, تو یہ بتانا چاہتے ہیں جناب ہمارا اس گند کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. نہ ہم انٹرنیٹ بند کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم پاکستان کے اندر سختی کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم پاکستان کے اندر ایکس کو بین کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم پاکستان میں آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں. تو بلاول صاحب, میرے اوپر, ارشد شریف کے اوپر اور باقی صحافیوں پہ سب سے پہلے جو پرچے ہوئے تھے نا وہ مراد علی شاہ کی سندھ حکومت میں ہوئے تھے سن 2022 میں. آپ لوگوں نے کیے تھے سب سے پہلے پرچے, سب سے زیادہ ظلم اور جبر آپ نے کیا بلاول صاحب, سب سے زیادہ آپ نے کیا. اور بلاول زرداری صاحب کو میں یاد دلا دوں کہ جب متنازع ترین آئینی ترمیم کی جا رہی تھی عدالت کو قابو کرنے کے لیے, تو بلاول نے اس وقت بروٹ میجورٹی کی دھمکی لگائی تھی. بالکل آئینی ترمیم سے پہلے ایک دن پہلے انہوں نے دھمکی لگائی بروٹ میجورٹی کے ذریعے میں کروں تنیا گا, یہ بلاول کا سٹیٹمنٹ تھا. پھر جب سانیہ ڈی چوک ہوا اس سے بالکل پہلے بلاول نے ڈنڈے والی جمہوریت کی دھمکی بھی لگائی تھی. یعنی آئینی ترمیم بروٹ میجورٹی سے اور ڈی چوک کا سانیہ ڈنڈے والی جمہوریت سے, یہ ایکچولی بلاول کا اصل چہرہ ہے. اب یہ اس چہرے کے اوپر ملمہ کاری کرنا چاہتے ہیں جمہوریت کی, تو یہ بالکل نہ یہ جمہوری ہے نہ ان کی پولیٹیکل پارٹی جمہوری ہے. اب یہ تھوڑا سا ایک تاثر بنا رہے ہیں کہ ہم جناب خلاف ہیں, اور یہ بیانیہ بھی اب مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیا گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی حکومت بنا لے گی اور پی ایم ایل این کو باہر کر دیں گے, تو یہ پی ٹی آئی کی سیاسی ڈیتھ ہو جائے گی اس دن, جس دن وہ یہ کریں گے. یعنی اس سے بڑی سیاسی خودکشی ہو نہیں سکتی کہ بلاول اور زرداری کے ساتھ مل کر, ان کے چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب ان کے ساتھ حکومت بنا لیں. اب بلاول نے کہا کہ حکومت کو یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہے, حکومت کسی بھی یک طرفہ فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. پیپلز پارٹی عوامی مسائل اور ایشوز کو اہمیت دیتی ہے, اور جناب عوام بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہیں. عوام معاشی امن و امان اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پریشان ہے. تو جناب آپ کی حکومت ہے, آپ نے کیوں کیا عوام کو پریشان؟ پچھلے تقریباً 2.5 سال سے 3 سال سے آپ لوگ پاکستان کے 3.25 سال سے حکمران ہیں. 3.25 سال سے آپ کا سکہ چل رہا ہے اس ملک میں, جو آپ چاہتے ہیں ویسے ہوتا ہے. آپ کی اپنی مرضی کی نگران حکومت بھی آپ کو لا کر دی گئی تھی. آپ کے اپنے بغل بچے ہیں, ان میں سے ایک آپ کا بندہ جو ہے وہ وزیر داخلہ آج بنا ہوا ہے, اور دوسرا جو ہے آپ کا بندہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے بلوچستان کا. تو سارا نظام تو آپ کے کنٹرول میں تھا بلاول صاحب. تو آپ لوگوں نے 3.25 سال میں عوام کا جو جوس نکالا ہے, اب اس کا ملبہ آپ نون لیگ پہ تو نہ ڈالیں. انہوں نے کہا کہ ہم حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں, وفاق کا رویہ ایسا ہی رہتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان معاہدہ ہوا, ہم نے حکومت سازی میں ان کے وزیر اعظم کو ووٹ دیا, ان کے ساتھ طے ہوا تھا کہ چاروں صوبوں کی پی ایس ڈی پی کو مل کر بنائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے کہا حکومت کے بعد 90 کی دہائی والی 2/3 اکثریت نہیں ہے, اور حکومت کے پاس 2/3 اکثریت سے فیصلے کرنا کا مینڈیٹ تو ہے, لیکن یک طرفہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہے, اور یک طرفہ فیصلہ وہ جو کہ متنازع بھی ہو. پھر بلاول نے تنقید کی جناب اس کے اوپر, یہ شارک پاکستان کی کیوں کھا جاتی ہے کیبل, اور انٹرنیٹ کی بندش پہ بھی 1-2 دن سے بلاول کے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں. تو بلاول صاحب آپ اور آپ کی پارٹی تو اس کی بینیفیشری ہے. آپ نے کب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس کے اوپر رولا ڈالا؟ صدر پاکستان نے کب حکم جاری کیا کہ فوری طور پہ پاکستان میں انٹرنیٹ بحال کیا جائے, یہ وی پی اینز والا ڈرامہ بند کیا جائے, فوری طور پہ پاکستان میں ایکس کو جو ہے وہ بحال کیا جائے؟ کب آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا, کب آپ لوگوں نے یہ مطالبہ کیا؟ آپ اس کے بینیفیشری ہیں, اور آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے. دیکھیں حکومت
ना मैंडेट नून लीग के पास है, ना मैंडेट पीपल्स पार्टी के पास है। जिनका मैंडेट है वही फैसले कर रहे हैं और वो इन दोनों को डंडे के साथ हाँक रहे हैं। अब ये इक्तदार में बैठे तो हैं, लेकिन इन्हें पता है कि इक्तदार इनका अपना नहीं है, इसकी मलकियत किसी और के पास है और ये बेचारे बदमजा भी हो रहे हैं और इक्तदार में भी बैठे हुए हैं। नाज़रीन, एक अच्छी खबर है कुरम एजेंसी से। वहां पे जब कबायली जरगा बैठा तो एक फैसला हुआ कि जो भारी हथियार हैं वो हवाले कर दिए जाएं सरकार के, और वहां पे दुआ भी करवाई गई और ये फैसला किया गया कि अब अगर कोई फरीक फायरिंग करेगा या कत्लेआम करेगा तो उसको भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि जो कत्लेआम वहां पे हुआ और जो वहां पे एक बहरान पैदा हो गया था इंसानी, वो खत्म हो जाएगा। इसके लिए जिन लोगों ने काम किया वो सारे शुक्रिया के और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, ये उनकी ड्यूटी थी। लेकिन बहुत देर की मेहरबान आते आते बहुत बड़ा सानिया वहां पे हुआ, बहुत बड़ा इंसानी अलमिया वहां पे हुआ जिसको हम याद रखेंगे और अगर हमने इस अलमिया से सीखा तो आइंदा हम इन चीजों से बच भी सकेंगे। नाज़रीन, कुछ चीजें और आपके साथ शेयर करनी है, अगले वीडियो में करता हूं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी